शुक्र से मुताल्लिक़ कुछ बातें कह रहा था। इससे पहले कि मैं कोई नया मौजू शुरू करता, मैंने सोचा क्योंकि कल रात जो आने वाली रात है, इससे मजालिस का सिलसिला है और ज़ाहिर सी बात है कि वो शब ज़रबत होगी और फिर जो मजालिस होंगी वो मौलाए मुत्तक़ियान जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनसे मुताल्लिक़ होंगी, लेकिन इसमें उन मजलिसों में उनका ज़िक्र होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो मैंने सोचा कि एक दिन और शुक्र के बारे में बात की जाए, और वह बात भी जो मैंने की थी मेरा दिल नहीं कम से कम भरा। बाद में इंशाअल्लाह और मौज़ूआत आपके सामने आएंगे। शुक्र से मुताल्लिक़ अभी अभी मैंने खुतबे में एक आयत पढ़ी, बड़ी मशहूर आयत है, कल भी पढ़ी थी लेकिन इसके ऊपर रोशनी डालनी नहीं थी। आयत में इरशाद हुआ है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। बहुत ही मशहूर आयत है। आयत क्या है? एक टुकड़ा है आयत का। क्या इरशाद हो रहा है कि अगर तुम शुक्र करोगे। अब अगले वाले जुमले का तर्जुमा अलग अलग लोगों ने कर दिया है। लअज़ीदन्नकुम पहला जुमला है लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे, लअज़ीदन्नकुम तो हम ज्यादा कर देंगे। अब ज्यादा कर देंगे किस चीज को, यहां पर तर्जुमे फर्क हैं। कुछ लोग कहते हैं वही नेमत जिसका तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो, उसी नेमत को अल्लाह बढ़ा देगा। फर्ज कर लिया किसी के पास मसलन 1 लाख रुपया है और वो शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र, तो हो सकता है इसे अल्लाह बढ़ा करके 2 लाख कर दे, क्योंकि उसने इस पर शुक्र अदा किया अल्लाह का। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये तर्जुमा गलत है, और लगता भी है गलत। वहां पर आ रहा है लफ्ज लअज़ीदन्नकुम, हम तुम्हें ज्यादा कर देंगे, खुद तुम ही बढ़ जाओगे। अजीब बात है वाकई। तुमने शुक्र किया तो तुम्हारी नेमतें नहीं सारी जो दे रखी, ये नेमतें तो हर एक के लिए आम हैं। काफिर भी इन नेमतों को पाता है, मुशरिक भी इन नेमतों को पाता है। हम तुम्हें ज्यादा कर देंगे। हम ज्यादा हो जाएंगे मतलब क्या? मतलब मैं 2 बन जाऊंगा, 3 बन जाऊंगा, 4 बन जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद, मेरा दायरा बड़ा हो जाएगा, मेरी रसाई बढ़ जाएगी, मैं जहां तक पहुंच पाता था उससे ज्यादा पहुंचूंगा। क्या मतलब इसका भी? आज तक मैं मसलन अमीरुल मोमिनीन को देख नहीं पाया, ख्वाब में भी नहीं देखा मैंने। मेरी रसाई यहां तक बढ़ेगी कि उस पाक जात को ख्वाब में देख सकूं। इतनी हैसियत मेरी बढ़ जाएगी कि उस पाक जात को ख्वाब में देख सकूं। मैं खुद बढ़ गया, मेरा दायरा बढ़ा, मेरी रसाई बढ़ी। मेरी रसाई हो सकता वहां तक बढ़ जाए कि मैं उस आखिरी इमाम को देख सकूं। एक सलवात पढ़ें उस इमाम के लिए। तो हम बढ़ जाएंगे, हमारा दायरा, हमारी रसाई बढ़ जाएगी। ये बहुत अहम बात है। हम और आप अपने को वाक़ईन, खुद अमीरुल मोमिनीन का एक शेर है, अत्तज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीर वफ़ीकन तवा आलमुन अकबर। वाक़ईन बहुत ही अहम बात है, सुने आप गौर से। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं हम लोगों को मुखातब करके, क्या कह रहे हैं कि तुम क्या ये सोचते हो, तुमने ये गुमान किया है कि तुम एक कीड़े की तरह हो, छोटे से कीड़े की तरह। अतज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीर, क्या तुमने ये ज़ोम किया है, ये गुमान किया है कि तुम एक छोटे से कीड़े की तरह हो? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम अपने को कम समझ रहे हो। वफ़ीकन तवा आलमुन अकबर, तुम्हारे अंदर तो एक यूनिवर्स, बहुत बड़ा यूनिवर्स छुपा हुआ है। अब इतनी इस पर तहकीक की गई है और की जा रही है, और हर चीज़, अभी मैंने एक लेटेस्ट देखी थी तहकीक कि जो कुछ यूनिवर्स में, जिसको हम यूनिवर्स समझते हैं बाहर, एक्सटर्नल, जो कुछ यूनिवर्स में है वो हमारे अंदर है। आप वाकई कंपेयर करके देखें, ये जो हमारे अंदर, ये जो वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं लोग, वाइटल ऑर्गन्स क्या क्या है? ब्रेन बहुत बड़ी चीज़ है, हार्ट, लंग्स, किडनीज, ये बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं। अगर इनमें से एक कोई काम ना करे तो सब गए। छोटे मोटे ऑर्गन्स में एक उंगली है मसलन, ये भी एक हिस्सा है हमारे, ये अगर काट दी जाए तो हम जिंदा हो सकता रह जाएं। लेकिन अगर हमारा मसलन दिल काट के निकाल दिया गया तो हम क्या करेंगे? जिंदा नहीं रह सकते। ये खुद वाइटल ऑर्गन्स अगर आप देखें गौर से तो इनमें एक राबता भी है, और ये वैसे ही तकरीबन है जैसे अंदर सोलर सिस्टम मौजूद हो। एक बादशाह
بادشاہ ہے واقعی، سورج ہمارے سولر سسٹم کا بادشاہ ہے، سب کچھ اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. بادشاہ ہمارے یہاں کون ہے؟ وہ دماغ ہے کہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ حکم دیتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، یہ حکم نہ دے تو کچھ نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو درجہ بدرجہ ویسے ہی تقریباً اندر یونیورس بھی موجود ہوگا، سولر سسٹم بھی. یونیورس کہہ رہے ہیں مولا تو تمہارے اندر ایک بہت بڑا عالم چھپا ہوا ہے. تو ہم اگر اس عالم کو بڑھائیں تو ہم اس عالم تک پہنچ سکتے ہیں. یہی اللہ کہہ رہا ہے لئن شکرتم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میرا تو ہم ضرور آگے دنکم، جو نا پہ تشدید لگی ہوئی نون پہ، اس کا مطلب ضرور ہم تمہیں بڑھا دیں گے، ہم تمہاری رسائی بڑھا دیں گے، تمہاری حالت کیفیت، تمہارے درجے بلند کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جو انسان اللہ کی نعمت، غور سے سنیں، یہ راتیں جو ہوتی نا، وہ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو محرم کی راتوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. محرم بہت سے لوگوں نے یہ لائن کھینچی ہے، اب یہ کس حد تک صحیح یا نہیں، ایک الگ بحث ہے. ایک لائن کھینچی، محرم ہے محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد. قرآن ماہ رمضان ہے اللہ کے لیے. اس میں کچھ باتیں اللہ سے متعلق ہم کریں، ضرور کریں. حالانکہ اس ماہ رمضان میں بھی ہم ایسا نہیں کہ نہیں اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، ابھی آئیں گی 3 راتیں پوری اہل بیت کا تذکرہ. بہرحال ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو یاد کریں. کل رات آپ سے کہہ رہے تھے یاد کریں گے نعمتوں کو تو کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی اللہ سے، اور محبت پیدا ہوگی تو اپنے آپ ہم عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کسی سے محبت کرے اور اس سے ملنا نہ چاہے. کبھی آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کسی کو فون پر بھی، ہاں بہترین میرے بھائی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مگر تم سے ملنا نہیں چاہتا ہوں. تو یا تو یہ محبت جھوٹی ہے اور یا پھر محبت ہے ہی نہیں. محبت ہوگی تو انسان اس چیز سے، اس مخاطب سے ملنا چاہے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات. میں جلدی آج تھوڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ ساری باتیں ہو بھی جائیں. محبت ہوگی تو ہم اس سے ملنا چاہیں گے، اور ملنا کیا ہے؟ وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے وغیرہ وغیرہ. آج کل ملنے کا طریقہ آپ کو بتا دیں، پیغمبر اسلام نے بتایا، میں نہیں بتا رہا ہوں. ماہ رمضان میں اللہ سے ملاقات کا بہترین طریقہ 2 موقع پر کہتے ہیں پیغمبر کہ 2 موقع پر انسان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے ماہ رمضان میں. ایک اس موقع پر جب افطار کرنے والا ہوتا ہے، سامنے افطار رکھا ہوا، چیز کھانا رکھا ہوا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بس اب سارا دن کٹ گیا ہے. اب اس وقت واقعاً کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، بس ساری نگاہ اور خاص طور سے یہاں تو آپ پہلے نماز پڑھتے ہیں بعد میں جاتے ہیں کھانے. ہم لوگوں کے ہاں آپ کو اگر یاد ہو کہ مساجد میں وہ افطاری سجدگاہ کے پاس رکھ دی جاتی تھی. اب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اسی افطاری کو اور نماز چل رہی ہے. بڑی مشکل نماز ہوتی تھی وہ. بہرحال اس نماز کے بعد سب سے زیادہ انسان خوش کب ہے؟ حدیث ہے، انسان خوش کب ہوتا ہے ماہ رمضان میں؟ جب وہ افطار کرنے والا ہوتا ہے. اور دوسرا موقع عند لقاء اللہ، جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے. ہمارا وہ دوسرا موقع آتا ہی نہیں، پہلے ہی موقع پہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں اللہ کو. وہ دوسرا موقع بھی ہے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ موقع زبردست ہے، اس کو جانے نہ دو اپنے ہاتھ سے. اسی مہینے میں تم سب سے زیادہ طولانی سجدے کرو، 15 منٹ رکھ کے دیکھیے اپنے سر کو سجدے میں. کہہ رہے ہیں کہ جتنی دیر سجدہ کرو گے، آپ جھکیں گے نا سجدے میں، جھکتا ہے انسان. کون سی چیز جھکا دیتی ہے اور کون سی چیز انسان کو اٹھاتی ہے؟ پیغمبر نے بڑی اچھی تعبیر اپنے خطبے میں کہی کہ تمہاری یہ جو پیٹھیں ہیں نا، یہ پشت، یہ کمریں، یہ گناہوں کے بوجھ سے جھک گئیں. تم جھک گئے ہو، تم دیکھ نہیں رہے ہو، تم بوڑھے ہو چکے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ تمہاری پیٹھ جھک گئی. اگر اس پیٹھ کو اٹھانا چاہتے ہو تو سجدے میں زیادہ دیر سر رکھو. جتنی دیر سجدے میں سر رکھو گے، طولانی سجدہ ہوگا، تمہاری پیٹھ اٹھے گی. یعنی اس لائق بنو گے کہ اپنا چہرہ دکھا سکو اللہ کو، اس لائق بنو گے کہ اپنا چہرہ دکھا سکو روز قیامت امام حسین علیہ السلام کو.
بہت مشکل کام ہے. ہاں دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں کہ پالنے والے سب کچھ برداشت، روز قیامت کی آگ بھی برداشت کر لوں گا، حالانکہ کر نہیں پائیں گے. بہرحال دعائے کمیل ہے، مولا کے کلمے تو پڑھ دیتے ہیں ہم لوگ بھی، لیکن اس کے آگے کا جملہ سب کچھ برداشت ہے، ہو جائے گا، لیکن میں کیسے برداشت کروں گا کہ جب تیرے خاص بندوں کو نہیں دیکھ پاؤں گا، ان سے جدا ہو جاؤں گا. یہ کیسے برداشت ہوگا کہ ساری زندگی تڑپے ہیں امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے، ساری زندگی تڑپے ہیں چاردہ معصومین کے قدموں کو دیکھنے کے لیے، اور پھر اس دنیا میں بھی نہیں دیکھا اور آخرت میں اپنے اعمال کے سبب نہیں دیکھ پائے. یہ نہیں برداشت ہوگا. اور اس سے بھی زیادہ پالنے والے یہ اور نہیں برداشت ہوگا کہ میں حسین سے دور، تمام ائمہ سے دور، یہ بھی ہو جائے شاید برداشت، یہ اس سے آگے نہیں برداشت ہوگا کہ مجھے یزید کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جائے. یہ نہیں برداشت ہوگا. سب کچھ برداشت ہے مگر یہ نہیں برداشت کہ تیرے دشمنوں کے ساتھ مجھے کھڑا کیا جائے. دعائے کمیل میں ہے. ہاں تو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دائرے کو بڑھائیں اور زیارت کریں ائمہ کی، تو ان سجدوں کے ذریعے ہی، ان سجدوں کے بعد سر اٹھے گا تو زیارت ہوگی ان اماموں کی. اور سجدے میں کیا کہنا ہے؟ وہی استغفر اللہ، وہی اللہ سے معافی. بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، ہر لہجہ گناہ میں گزرتا ہے. کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو جانے میں کیے، جو کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو انجانے میں کیے. انوائرمنٹ کو کتنا میری وجہ سے، میری طرف سے نقصان پہنچ رہا ہے، یہ انجانے میں گناہ ہے واقعا. آنے والی نسلیں ہم سے سوال کریں گی کیا کیا تم نے، وہ ہماری وجہ سے نقصان پہنچا ہوا ہوگا. تو بہرحال شکر کا طریقہ، سب سے پہلے عبادات، سب سے پہلے نعمات کو یاد کیا جائے. ہم نے کبھی بس خطبوں میں پڑھ کر کے رہ جاتے ہیں علماء، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ خطبے میں پڑھ کر رہ جاتے ہیں. شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نعمت عنایت فرمائی اور ان کے دامن سے ہمیں متمسک کیا. سچ میں کبھی سوچا کہ اس کا شکریہ ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا؟ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. وہ محبت جو ہمیں اللہ نے دی ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. نعمات کو بہرحال یاد کر کر کے شکریہ، یہ تو میں معنوی نعمت کی بات کر رہا تھا جو دل میں موجود ہے، محبت والی. اور ظاہری نعمتوں کا، آنکھ، میں دو چار مثالیں دیتا ہوں آپ کو تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں ہے. یہ سب انگریزی میں لفظ استعمال اچھا کیا جاتا ہے، برین اسٹارمنگ، یہ سب جھنجھوڑ نہیں ہے آپ کو اور کچھ نہیں، آپ کو سب معلوم ہے. ہمارے ابھی پڑوس کی بات ہے ہندوستان میں، وہ صاحب نماز جمعہ میں ریگولر آنے والوں میں. ایک روز میں گزر رہا تھا سڑک پر سے، ان صاحب سے ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہوا، بھائی سب خیریت ہے؟ ہاں. میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے. کیا ہو گیا؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پرسوں رات کی بات ہے، ٹھیک ٹھاک سوئی تھی، صبح جب آنکھ کھولی تو آنکھ سے کچھ نہیں دکھ رہا تھا، دونوں آنکھوں سے روشنی چلی گئی ہے، بالکل نہیں کچھ دکھ رہا ہے ایک دم سے. میں ایک قصہ ایسا ہی سن چکا تھا. میرے درس میں قوم میں میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے درس پڑھ رہے تھے، مجھے یاد ہے آج تک وہ موقع، وہ کلاس روم پورا یاد ہے. ہمارے ساتھی مشہور ہے، نام نہیں لینا چاہتا، ساتھی بیٹھے ہوئے درس پڑھ رہے تھے. 8 بجے کا صبح کا مجھے یاد ہے درس بھی تھا. 8:20 ہوا ہوگا کہ انہوں نے استاد سے کہا کچھ دھیرے سے، ہم لوگ نہیں سن پائے، آگے بیٹھے تھے. کچھ کہا، استاد نے سنا، اس کے بعد ایک دم سے ان سے کہا کہ تم فوراً جاؤ ڈاکٹر کے پاس. کیا ہو گیا بھائی، ان کو کیوں ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا؟ بعد میں کلاس ختم ہوا، ان سے ہماری جب 3-4 گھنٹے کے بعد ملاقات ہوئی، کیا ہوا بھائی، کیوں چلے گئے تھے، کیا طبیعت خراب ہو گئی؟ کہا میری ایک آنکھ سے دکھنا بند ہو گیا ہے، میں بھی ڈاکٹر کے پاس ہو کے آیا ہوں. ایک دم سے بیٹھے بیٹھے ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی. بعد میں نے انگریزی ٹرم اس کی جانی، ریٹنا ڈیٹیچمنٹ، ایک دم سے روشنی چلی جاتی. ہم نے کئی بار صبح اٹھ کر کے اپنی آنکھ کی روشنی کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا. روزانہ صبح اٹھتے ہیں ہم تو خیال بھی نہیں رہتا ہے کہ اللہ بھی ہے، کوئی خالق بھی ہے. آنکھ کا شکریہ نہیں ادا کر پائے. سانسوں کا کل میں کہہ رہا تھا،
یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا ہوا ہے، باپ بیٹے کے بیچ محبت ہے، شوہر اور زوجہ کے بیچ محبت ہے، والدین اور اولاد کے بیچ محبت ہے، بھائی بھائی کے بیچ محبت ہے، تو ہم اسے بائی ڈیفالٹ لیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہونا ہی ہے، تو اللہ کو کرنا ہی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے گھر ہیں کہ جو انہی محبتوں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ بیوی اور شوہر کے بیچ میں محبت نہیں۔ شوہر صاحب یہ سمجھتے ہیں، جن گھروں میں محبت ہے، شوہر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے بیوی مجھ سے محبت کر رہی کہ میں نے اسے ہیرے کا ہار دلایا تھا، بہت پیسہ خرچہ کیا تھا، سونے کا ہار دلایا تھا، اس لیے محبت۔ نہیں، یہ پیسے سے نہیں محبت آپ آتی۔ پیسے سے اگر محبت آ رہی ہوتی تو آپ کی دنیا کی مثال دے رہا ہوں، وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو محل میں پیدا ہوا ہے، پلا ہے، بڑھا ہے، پرنس چارلز، اس کی بیوی کی اس سے نہ بن پائی۔ پیسہ تو بہت تھا، بن جاتی، گفٹ تو بہت دیے تھے، بن جاتی، لیکن نہیں، یہ گفٹ سے، یہ پیسے سے آنے والی محبت نہیں ہے۔ ہے قرآن کی آیت، جعل بینکم مودہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے بیچ اس نے محبت پیدا کر دی ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے۔ اس محبت کے لیے ہم نے کب شکریہ ادا کیا اللہ کا؟ پیسہ، لوگ سمجھتے ہیں پیسہ، بھول بھی جاتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، بھول جاتے ہیں، پیسہ ہے موجود، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اور ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، کبھی کبھی یہ اور کبھی یہ کہ نہیں پیسہ نہیں ہے چلو سب کچھ۔ پیسہ ہوتے ہوئے بھی بہت سی نعمتیں نہیں حاصل ہوتی۔ جن کے پاس پیسہ ہے، نہ معلوم کتنوں کو میں نے یاد دلایا ہے حضور کہ بھائی پیسہ ہے، حج کیا تم نے؟ نہیں، حج تو کرنے ابھی تک نہیں گئے۔ تو جاؤ بھائی، سوچے بیٹھے ہیں کہ آخر زندگی میں جائیں گے، پیسہ ہے جاؤ۔ اور وہ ہوتے ہوئے بھی پیسہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ حج کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، بلائے گا تو جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس سنا رہا ہوں، میرے ریلیٹیوز میں سے، آپ نہیں جانتے اس لیے کوئی غیبت بھی نہیں، نہ نام لے رہا ہوں ان کا، ریلیٹیوز میں سے۔ میں جب ایران میں پڑھتا تھا، یاد ہے مجھے، بہت تیز ٹھنڈک تھی اس جاڑے میں، 2 لوگ آئے ہمارے ریلیٹیو، دور کے تھے رشتہ دار لیکن آئے، اور یہ انڈیا سے آئے زیارت کرنے کے لیے، بہت پیسے والے لوگ، میاں بیوی، بہت پیسے والے آئے، رشتہ دار تھے، زیارت کرنے آئے۔ جس ہوٹل میں ٹھہرے وہاں سے مجھے فون بھی کیا مدر سے کہ بھائی ہم آئے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ہم سے بزرگ تھے کافی، ہمارے رشتے میں بھی بزرگ، ملنے گئے ہم ان سے۔ آپ یقین کیجئے میرے لیے تو وہ واقعاً ہوٹل کا کھانا وانا ہی الگ چیز تھا۔ بہرحال شام کا وقت تھا، انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا، مجھے بلایا بھی تھا کہ کھانا ہمارے ساتھ کھانا، چلے گئے کھانا کھانے لگے۔ یہ لوگ ابھی قم میں آئے ہیں، ابھی مشہد نہیں گئے، وہاں سے 1200 کلومیٹر دور جانا ہے انہیں زیارت کرنے کے لیے۔ ہم ابھی کھانا کھا رہے تھے کہ برف گرنا شروع ہوئی، گرتے، اور یہ اس دوران کھانا یہ صاحب اپنے پیسے کو بتا رہے تھے کہ میرے پاس کتنا پیسہ، میں فلاں جگہ گیا تھا، ورلڈ ٹور پہ نکلے ہوئے تھے، اس میں بیچ میں زیارت تھی، میں ابھی گریس سے آ رہا ہوں، ہم لوگ ایجپٹ بھی گئے تھے، ہم نے وہاں کے پیرامڈز دیکھے، یہ کیا وہ کیا، دنیا بھر کی باتیں۔ برف گرنا شروع ہوئی، ہمارے کھانے کے ختم ہوتے ہوتے تک 9 انچ ہو چکی تھی، صبح تک مجھے یاد ہے 2 فٹ برف تھی۔ اب یہ ان کی صبح فلائٹ تھی، یہ مشہد جانے والے تھے، ایئرپورٹ تک لے جانے کے لیے کوئی ان کو تیار نہیں تھا۔ اب یہ انہوں نے پھر فون کیا، مجھے بلایا، میں نے کہا میرا تو کلاس ہے، میں تو کیسے آ جاؤں، ختم ہو جائے گا، تو اگر آپ رہے تب تک تو آئیں گے، لینگویج کی بھی پرابلم۔ گئے، بعد میں اب کہہ رہے ہیں میرے لیے کوئی ٹیکسی، کوئی کار، کوئی کچھ، ایک آدمی تیار نہیں۔ ہوٹل والے سے انہوں نے کہا، مینیجر سے، کہ بھائی تو ہمارے لیے کروا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، دیکھیے آپ نے پہلے بھی کہا تھا، یہ سب کرا کے صبح سے شام ہو گئی، ایک ٹیکسی والا تیار ہوا، فلائٹ تو گئی ہو یا نہیں گئی ہو پتہ نہیں، شام کو ایک ٹیکسی والا تیار ہوا جس نے کہا ہم 4 گنا پیسہ لیں گے، لے چلیں گے آپ کو مشہد تک۔ کہا ہاں ٹھیک، ہم 4 گنا دیں گے، ہمارے پاس پیسے بہت ہیں۔ لے کے چلا، گیا ہوگا ایک 25 کلومیٹر، واپس لا کے اتار دیا کہ مجھے اپنی جان پیاری، پیسے نہیں پیارے، اس وقت کسی بھی جگہ سے گاڑی سلپ ہو کر کے نیچے چلی جائے گی۔ آ گئے واپس، 3 دن تک رہے، برف پڑتی رہی، وہ نہیں جا سکے مشہد، اور 3 ہی دن کے بعد انہیں واپس جانا تھا اپنے ملک۔
آئے تھے ایران لیکن مشہد جا کر امام رضا علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے. پیسہ بھی پھر بہت کچھ نہیں کروا سکتا. شکر کریں وہ لوگ کہ جو اس گھر پہ آتے ہیں، اس گھر میں آتے ہیں یا کسی بھی اللہ کے گھر جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ہمارے گھر آؤ. ایک بہت اچھا جملہ ہمارے استاد کہتے تھے، ایک جملے میں ہی ساری بات میں کہہ دوں. وہ کہتے تھے کہ جو لوگ مسجد نہیں آتے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مسجد نہیں آتے، بلکہ یہ جان لیں کہ اللہ نے انہیں اس لائق نہیں سمجھا کہ اپنے گھر لائے یا اپنے گھر بلائے. اس لائق ہی نہیں کہ آئے. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کا کہ جن کو ہم احساس نہیں کرتے جن کا. آگے چلیں. شکر. ایک آپ کو بڑے کام کی بات بتاتا ہوں. شیطان نے ہم کو کسی چیز سے نہیں روکا ہے. ہاں صرف کس سے روکا ہے؟ قرآن کی آیت پیش کروں گا تب آپ کی سمجھ میں آئے گا. شکر کرنے سے روکا ہے. شیطان کس چیز کا دشمن ہے؟ شکر کا دشمن ہے. قرآن مجید کی آیت ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. شیطان قسم کھا کے کہہ رہا ہے بالکل اللہ کے سامنے. جب اللہ نے کہا نکل جا، راندہ بارگاہ کر دیا، نکال دیا اپنی بارگاہ سے، اس وقت جاتے جاتے کہہ رہا. اور بہت جتنی جگہوں پر اس نے کہا ہے لآتینہم، یہ پھر نون جو ہے، نون کے اوپر تشدید، اس کا مطلب کیا ہے؟ ضرور ضرور، ڈیفینیٹلی. اب قسم کھا کے بالکل ڈیفینیٹلی میں کیا کروں گا؟ ان کو آگے سے بہکاؤں گا. ان تمام انسانوں کو پیچھے سے بہکاؤں گا. ان کو داہنی طرف سے بہکاؤں گا، وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ بائیں طرف سے بہکاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ہوگا کیا نتیجہ؟ میں جب بہکا دوں گا چار طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو تم یا اللہ تو ان میں سے اکثر کو شاکر نہیں پائے گا. ان میں سے زیادہ تر پھر تیرا شکر نہیں ادا کریں گے. تو شیطان نے بہکا کر کے کیا کروایا؟ شکر سے روک دیا. عجیب بات ہے. میں سوچنے لگا، علماء نے بھی لکھا، 4 ڈائریکشن کی بات کی، 4 ڈائمینشن کی بات کی شیطان نے. آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے کی بات نہیں کی. کہنا چاہیے تھا اسے اوپر نیچے سے. بھائی 6 ڈائمینشنز ہوتی ہیں، اوپر نیچے سے بھی بہکاؤں گا، لیکن چاہتا بھی تو شاید نہ کر پاتا. اوپر نیچے کا راستہ خود اللہ نے شاید چھڑوا دیا اس سے، یا جو بھی. اوپر نیچے کیا ہوتا ہے آپ غور کیجئے. جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں 2 کام اوپر اور نیچے ہی کا ہوتا ہے. عبادت میں یا سجدے میں سر رکھتے ہیں تو نیچے کا کام، اور یا پھر عبادت کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اوپر کا کام ہے. ان 2 چیزوں کو شیطان بھی نہیں روک پائے گا. سجدے کو، دعا کو نہیں روک پائے گا. روک کسے لے گا؟ شکر کو. خود کہہ رہا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. پھر اب ہم سمجھ لیں، اگر ہم شکر نہیں کر رہے ہیں، سجدے پہ سجدے ہو رہے ہوں، دعائیں پڑھی جا رہی ہوں، مگر شکر نہیں ہے، تو ہم شیطان کے پھندے میں آ چکے ہیں. ہے بات واضح یا نہیں؟ شیطان نے ہمیں پھر بہکا لیا ہے. تو شکر سب سے بڑی چیز ہے. البتہ کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ ہم شکر کریں. ہاں کئی موقعوں پر جھنجھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ نعمتیں ذرا خیال رکھنا، یہ ہم نے تمہیں دے رکھی. لینا نہیں چاہتا، صرف جھنجھوڑتا ہے ایک بار. پھر جو آدمی سمجھتا ہے کہ اب یہ نعمت ہے، چلتے چلتے مثلا خدا نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، ڈاکٹر نے پلاسٹر باندھ دیا ہے، اب اس کے بعد 6 ہفتے تک نہیں کھلے گا، 3 مہینہ نہیں کھلے گا. جب 3 مہینے لنگڑا کے چلتا ہے نا، یا پھر اپنے بیڈ سے نہیں ہل پاتا، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس ٹانگ کی یہ کون سی نعمت ہے. بلکہ کبھی سوچئے گا، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اس پر بات بھی کریں گے کہ نماز میں ہم کیسے اپنی توجہ رکھیں. کبھی سوچئے گا تب سمجھ میں آئے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے ایک بار پاؤں میں چوٹ لگ جائے، وہ بھی نہیں. میں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں کئی کو جانتا ہوں جو اب اس وقت بیڈ ریڈن ہیں. جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقوت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقود، اس کا مطلب تب سمجھ میں آتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟
اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں، اللہ کی دی طاقت سے میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب وہ طاقت چلی جاتی ہے، جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، اور جھنجھوڑنے سے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں کیا دیا اللہ نے۔ جناب ابراہیم نے جھنجھوڑا تھا لوگوں کو، بہت سے طریقے ہوتے ہیں جھنجھوڑنے کے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو راستے بنتے ہیں، جو آپ کو ہائی ویز بنے ہوئے ہیں، ہائی وے فلاں، ہائی وے فلاں، کبھی غور کیجئے گا اس پر، یہ ہمیشہ کروڈ رہتے ہیں، یوں 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 یوں، سیدھے بھی بنا سکتے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ کر گئی ہے کہ بالکل سیدھے بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں میری بات کا تو آپ دیکھیں وہ جو پاور لائن جا رہی ہیں، اوور ہیڈ لائنس، ٹرانسمیشن لائن جا رہی ہیں، ان کے لیے جنگل کو کیسا کاٹ دیتے ہیں، سیدھی جا رہی، اس میں زیادہ اتنا یہ کرو نہیں آتا ہے، بس اسی جگہ پہ سڑک بھی بنا سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ سیدھی چلتی ہیں پاور لائنس، سڑک جو ہے وہ کرو والی ہوتی ہے۔ اور پھر اس سڑک پر بھی اکثر جگہوں پر بل بورڈز لگائے جاتے ہیں۔ دو کام، بل بورڈ ایک کام تو یہ کر رہا ہے کہ اس سے حکومت پیسہ کما رہی ہے، یا ہائی وے والا جو اون کرتا ہے وہ پیسہ کما رہا ہے۔ دوسرا کام جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس میں کرو اس لیے ہیں، وہ بل بورڈ اس لیے ہیں کہ ڈرائیور سو نہ جائے۔ کرو رہے گا تو ڈرائیور کو گھمانا پھرانا رہے گا، اگر سیدھی 200 میل کی سڑک بنا دی جائے تو سو جائے گا، سونے نہ پائے، اس لیے کرو لاؤ، جاگتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے کہ زندگی میں یہ ایک دم غافل نہ ہونے پائے۔ ہم اسے ساری نعمت ہمیشہ دیتے رہیں گے تو یہ جاگے گا نہیں، یہ سو جائے گا یا اور غافل ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سارے کرو لاتا ہے تاکہ ہم سوچیں کہ ہمیں اللہ نے کیا نعمت دی ہے۔ یہ کرو کے اوپر جو سنبھل گیا، جو ہوش میں آ گیا، وہ ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، اور جو ہوش میں نہیں آیا وہ گیا۔ بہت سے موقع پہ جھنجھوڑتا ہے، اور وہی آپ کو بتائیں وہ ایک لہجے میں کہ جو آپ کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں، جو وہ مشکل کی گھڑی ہوتی جس میں آنسو گر جاتے ہیں، اور اس وقت جو آپ اللہ کو پکارتے ہیں وہی سچا ایک ذکر ہے اللہ کا۔ اس وقت سب کو بھول جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، اس ملک کی مثال دے دوں، خدا نہ کرے کسی گھر میں، جیسے ابھی آج سنا مثلا اللہ کے گھر میں مسجد میں آگ لگ گئی، خدا نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگے، اور آگ لگی یہاں مان لیے کسی کے گھر میں امریکہ میں، وہ یاد رکھے کہ اگر آگ لگنے کے بعد اس کو سب سے پہلے کیا یاد آیا، اگر اس کو سب سے پہلے 911 یاد آیا تو سمجھ لے ابھی اللہ سے بہت دور ہے۔ اسے 911 سے پہلے 1 یاد آنا چاہیے تھا۔ اگر 1 یاد آتا، ایک بار ہلکے سے کہتا یا اللہ مجھے بچا لے، دل ہی دل میں کہتا، زبان سے بھی نہ کہتا، پہلے یہ سوچتا کہ پہلے میں اللہ سے کہوں پھر 911 کو بلاؤں گا، بس اگر یہ آ گیا ہے تو سمجھ لیے با ایمان ہے۔ اور اگر 911 پہلے یاد آیا اور یاد ہی نہ آیا خدا تو سمجھ لیے کہ ہم بے ایمان ہیں۔ صحیح بات ہے، اپنا محاسبہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ یہاں حلق میں کوئی ڈالنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں بنا ہے کہ ایک اسکیل ڈالا اور یوں نکالا تو بتایا کہ اب اتنا ایمان ہے، پرسوں اتنا تھا، 3 سال پہلے اتنا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ واقعات ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں۔ مجھے اپنا ذاتی تجربہ یاد آیا، ایک اور سناتا ہوں آپ کو۔ حج کرنے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ حج میں کتنی بھیڑ ہوتی، اور خاص طور سے وہ آخری دن کی جب حج کلائمیکس پہ پہنچ جاتا ہے، مینا وغیرہ کے ایام، عرفات کے ایام، اس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ایک افواہ اڑ جائے کہیں، جب سے یہ ٹیررزم بہت پھیلا دنیا میں، ایک ذرا سی افواہ، ایک ذرا سی ہلچل نہ معلوم کتنوں کو مار دیتی ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے، جہاں ذرا سے ایک مثلا کہہ رہا ہوں، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور کوئی کسی بچے سے غبارہ ہی پھٹ جائے، ایک بیلون پھٹ جائے، وہ بم سے آواز ہوئی اور افواہ یہ اڑی کہ صاحب بم پھٹ گیا، اور جہاں یہ اڑی تو وہاں بھاگنے کا پھر سلسلہ شروع۔ میں یہی سوچنے لگا کہ اس وقت مینا سے گزر رہا تھا، 1 انچ جگہ شاید نہیں تھی وہاں، لوگ ہر طرف یا حاجی چل رہے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، 1 انچ شاید جگہ نہیں تھی خالی۔ اگر وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے یہ خبر اڑ جائے کہ مثلا بھگدڑ مچ جائے کہ بم ہے یا کوئی ایسی کوئی چیز،
اس وقت مجھے سب سے پہلے کیا یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا یا اپنی جان بچانا یاد آئے گا؟ اگر جان بچانا یاد آیا، اللہ نہیں یاد آیا، تو پھر کیا کرنے آئے تھے حج کرنے بھائی؟ تم نے حج اپنا کعبہ تو یہیں بنایا ہوا ہے، اپنے کو سمجھتے ہو، اسی کے چاروں طرف کر رہے ہو طواف، اپنی ہی پرستش میں لگے ہوئے ہو. لیکن کعبہ اگر یاد آتا، اللہ یاد آتا، تو اس کا مطلب میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں اس پر. یہ سب چیزیں، یہ کرو جو میں نے بتایا، یہ کرو بتاتے ہیں ہم کو کہ کون سی چیز ہمارے اندر ہے اور کون سی نہیں ہے. میں مثال دے دوں ایک اور اپنی بات کو ختم کروں. جس وقت گلف وار ہوئی تھی، امریکہ نے حملہ کیا تھا صدام کے اوپر، 91 والی بات. جب حملہ کیا اس وقت صدام نے 2-3 میزائل ادھر ادھر مار دی تھی، 2-3 سعودی عرب بھی مار دی اس نے. سعودی عرب کے شاہ صاحب، شاہ فہد اس ٹائم، انہوں نے سب سے پہلے جو فون ملایا، یہ آپ دیکھ لیجئے اس زمانے کی رپورٹس میں، سب سے پہلے جو فون ملایا وہ وائٹ ہاؤس میں ملایا. لعنت ہو اس آدمی پر. کعبہ جہاں موجود ہو، اللہ کا گھر جہاں موجود ہو، وہ اللہ کے گھر نہیں گیا، وہ وائٹ ہاؤس گیا، اللہ کے ہاؤس نہیں گیا. اور یہاں تک آیا بھی بعد میں، فوراً تو نہیں آیا، بعد میں آیا مدد مانگنے کے لیے. ہم کو کمبخت کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں اور یہ سب سے بڑا شرک کر رہے ہیں، آ رہے ہیں یہاں پر غیر خدا سے مدد مانگنے. اور ہم اگر کہیں پر بھی، ہم حالانکہ غیر خدا سے مدد مانگتے ہی نہیں، ہم بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں. کس نے کہا غیر خدا سے؟ ہم تو جب کبھی اگر دعائے توسل مثلا اگر ہم کہتے بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اے اللہ کے نزدیک عزت رکھنے والے، ہماری سفارش کر اللہ کے نزدیک. باقی کرنے والا تو اللہ ہی ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ ہی کر رہے ہیں؟ آپ پوری دعا پڑھ لیجیے، دعا توسل کہیں دکھائیے آپ کہ ہم امام سے سیدھے مانگ رہے ہوں. کسی بھی 14 معصومین کا نام آتا ہے، کسی معصوم سے کہا آپ دیجئے نہ. وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا، ہم تو اپنی حاجت کے آگے آگے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ کو دیکھ کر کے، آپ عزت والے ہیں اللہ کے نزدیک، آپ مقام رکھتے ہیں، آپ کو دیکھ کے اللہ ہماری حاجت پوری کر دے گا. ہم نے کب شرک کیا؟ لیکن وہ شرک نہیں نظر آتا کہ جب فہد ہاؤس آف گاڈ کو چھوڑ کر کے، گاڈ ہاؤس کو چھوڑ کے وائٹ ہاؤس کو یاد کرے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے یہ گھر یاد آئے اسے، تو وہ تمہیں شرک نہیں نظر آتا. بہرحال ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، اسیسمنٹ کریں، اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی کتنا خدا ہے اور کتنا غیر خدا ہے. ہم کبھی کبھی خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. بس میں زیادہ بات نہ کروں، آپ سب کی ذمہ داری، میں اپنے لیے سب سے پہلے کہتا ہوں، ہوم ورک میرا یہ ہے کہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور پھر کوشش کریں کہ اگر اللہ ہے تو اس اللہ کا شکر ادا کریں. اگر ہماری زندگی میں، ہمارے تصور میں، ہمارے خیال میں، ہماری روح میں کہیں اللہ کا تصور ہے تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں. پالنے والے تجھے تیری رحمت کا واسطہ اور قسم، تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اور قسم، تجھے تیرے انبیاء و اوصیاء، شہداء، صالحین و صدیقین اور تمام نیک بندوں کا واسطہ اور قسم، ہمیں شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے قلب کو شرک سے پاک کر دے، ہمیں سچے معنی میں موحد بنا دے، ہمیں سچے معنی میں مومن بنا دے. پالنے والے ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما، ہمیں ایمان راسخ عطا فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہم میں سے جو گزر گئے ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات، ان کی جان و مال و عزت و آبرو و دین و ایمان و عقیدے اور آزادی کی حفاظت فرما. پالنے والے اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے سچے عوان و انصار میں شمار فرما. بن نبی والہ.